जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस सूबे से? मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, कोयटा का रहने वाला। सर, आपको शोबे कानून की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? हाँ, बस दिल चाहा आ गया तो अच्छा लगता है कानून का शोबा। सर, एक तरफ आप शोबे कानून की तरफ आपने एक कदम रखा, दूसरी तरफ आप सियासत में एक कदम रखा, तो ये कैसे महसूस करते हैं सियासत को, कानून को? देखिए, सियासत और कानून का जो है आपस में चोरी दामन का साथ है। सियासत कानून के बगैर नामुकम्मल है, कानून सियासत के बगैर नामुकम्मल है। तो दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है। तो जो चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं तो उसमें दुनिया भर में ऐसा होता है, दुनिया भर में जो है वकील सियासत करते हैं और दूसरे प्रोफेशन से ज़्यादा जो पॉलिटिक्स करते हैं वो वकील ही करते हैं। सर, करियर के इस ज़माने में किन शख्सियात ने आपकी रहनुमाई फरमाई? बहुत से दोस्त हैं, सीनियर्स भी हैं, सीनियर जो मुझसे सीनियर थे जिनके साथ मैंने सीखा उन्होंने भी रहनुमाई फरमाई। जो पुतला को जो मैं अपने से सीनियर देखता रहा उन्होंने रहनुमाई फरमाई। तो बहुत सारे नाम हैं, जजेस ने रहनुमाई फरमाई, बहुत सारे नाम हैं। सर, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र कैसे महसूस करते हैं? जी, अब तो तकरीबन 40 साल हो गए हैं इसमें और एक लंबा सफ़र था और जो मेहनत का सफ़र था। इसमें जो दोस्त भी ये सफ़र जो है इसको इख्तियार करना चाहें उनके लिए ये है कि वो अगर मेहनत कर सके तो इसको इख्तियार करें वरना ना करें। ये मेहनत का सफ़र है, सुबह वक्त पे आना, वक्त पे जाना, वक्त पे काम करना, ये सब कुछ जो है ना वक्त के साथ जो है वो इंटरलिंक है और बाकी उसके साथ साथ मेहनत ज़रूरी है। सर, माजी और आज की अदालतों की कारकर्दगी, जजमेंट और जज साहबान के खदमात के मियार में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, पाकिस्तान में हर शोबे में आने वाला दिन जो है वो तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। जितने लोग आज से 30-40 साल पहले जो है वो कॉम्पिटेंट हुआ करते थे शायद आज नहीं है, या जिस तरह से पहले लोग मेहनती हुआ करते थे वो नहीं है। यही हाल हमारी अदालतों का है, यही हाल हमारी पार्लियामान का है, यही हाल बाकी ज़िंदगी के शोबों का है। तो ये तनज़्ज़ुल की तरफ एक सफ़र है पाकिस्तान का जो पता नहीं कब रुकेगा और कब जो है ना इसकी समत सही होगी। सर, पाकिस्तान की अदालतों में अमूमी तौर पर मुकदमात की तवालत के असबाब क्या हैं? बहुत से हैं इसके मल्टी रीजंस हैं। उसमें मल्टी रीजंस में जो है वो पार्टियों का भी जो है जो लोग जो फरीक होते हैं उस मुकदमे में वो भी जानबूझ के झूठे मुकदमे करते हैं, वकील भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, जजेस भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो बहुत सारी रीजंस हैं, वो कोई एक रीज़न नहीं है इसकी। सर, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट की सीपीसी क्या है और इसके प्राइस क्या हैं? मैं नहीं समझा आपकी बात। सर, सिविल कोर्ट हाँ, और हाई कोर्ट की सीपीसी क्या है और इसके प्राइस क्या हैं? सीपीसी क्या है? जी, सीपीसी तो सिविल प्रोसीजर कोड को कहते हैं। तो सिविल प्रोसीजर कोड तो हर जगह पे एक ही होती है ना, उसकी अलग अलग सीपीसी नहीं होती। वो तो तमाम की तमाम जो है ना वो सीपीसी एक किताब है, उसमें एक ही कोड है। वो सिविल साइड पे जो मामला को डील करने का तरीका कार है। तो इसकी प्राइस तो नहीं हुआ करती, ये तो किताब है और किताब जो है वो प्राइसलेस होती है। सर, पाकिस्तान की अदालतों में तकरीबन 25 लाख से ज़ायद केसेज इल्तवा का शिकार, क्लाइंट परेशान, जिम्मेदार कौन? मैंने बताया जिम्मेदार हम वकील भी हैं, जजेस भी हैं, जो लिटिगेंट है वो भी है। बहुत सारी रीजंस हैं। सर, जज साहिबान की कमी भी है। जज साहबान की कमी भी उसमें शामिल है। सर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट समेत हाई कोर्ट के जज साहिबान का मुस्तफ़ी होना, पहले ही जज साहिबान की कमी है अदालतों में, तो आप क्या महसूस करते हैं, आपकी क्या नज़र आते हैं कि क्या हल होना चाहिए? देखिए, जजेस के दरमियान जो है वो भी तकसीम है, जैसे पूरा माशरा तकसीम है, यहाँ हमारे यहाँ अदालतिया भी तकसीम है। और ये तकसीम आज की नहीं है, ये कई सालों से मुसलसल ये तकसीम है। पहले शायद वाज़ेह नहीं होती होगी मगर अब ये तकसीम वाज़ेह हो गई है। तो उस तकसीम के नतीजे में लोग कभी इस्तीफ़ा दे देते हैं और कभी जो है ना वो आउट ऑफ टर्न आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ माशरे में जो तनज़्ज़ुली है उसका इजहार है। सर, बयान कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब जी, चीफ जस्टिस साहब को तनकीद का निशाना क्यों बनाया सर?
مجھے نہیں پتا، یہ تو ان سے پوچھے جانے والا سوال ہے کہ ورنہ تو چیف جسٹس کا اس میں کردار نہیں ہے، مگر وہ اپنے بیان سے واپس ہو چکے ہیں، واپس انہوں نے اپنا بیان جو ہے وڈرا کر لیا ہے۔ اور ایک عجیب سی بات ہے کہ کبھی ان کو جو ہے نا وہ خودکشی کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، کبھی سچ بولنے کی اور کبھی سچ سے پھرنے کی، تو عجیب و غریب جو ہے نا وہ سر آپ کے خیال میں کمشنر راولپنڈی کے الزامات سے پاکستان سمیت پاکستان کے اداروں کو تباہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان ویسے جو ہے نا وہ ہم سارے مل جل کے اس کو تباہ کر رہے ہیں، میں آپ اور باقی جتنے بھی جو لوگ ہیں، اور جس کا اختیار زیادہ ہے وہ زیادہ اس تباہی کا شریک ہے۔ ہم سارے اس پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، نوچنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بدقسمتی ہے اس کو۔ سر چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی 5 رکنی 7 رکنی بینچ تشکیل دیے جاتے ہیں، یہ آگے چل کر ٹوٹ کیوں جاتے ہیں سر؟ بعض اوقات اندرونی اختلافات ہوتے ہیں اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے نا جو ایک تقسیم ہے جو آلریڈی سپریم کورٹ میں بھی اور باقی عدالتوں میں بھی وہ تقسیم واضح ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اکٹھے چل نہیں پاتے۔ تو سر آپ کے خیال میں جج صاحبان کے خلاف مخالفت چل رہی ہے، سیاست چل رہی ہے سر؟ دیکھیے ان کے درمیان مخالفت بھی ہوتی ہے اور ان کے درمیان سیاست بھی ہوتی ہے۔ پاکستان میں جو سب سے زیادہ کرنے کا کام ہے وہ سیاست ہے، اور وہ سیاست پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے، پازیٹیو کم ہو گئی ہے، نیگیٹو زیادہ ہو گئی ہے۔ سر اڈیالہ جیل سمیت پاکستان کی جیلوں میں قیدیوں کے بے تحاشا مسائل، قیدی بیماریوں کا شکار، ذمہ دار کون؟ میں آپ معاشرہ با اختیار لوگ سارے اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ سر مولانا صاحب گزشتہ میاں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ رہے، لیکن اب وہ ناراض ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے کسی اصول کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو ہے نا وہ ساتھ ہوتے ہیں، اور جب وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے تو بعض اوقات لوگ الگ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جو ہے نا وہ مفادات کا جو ہے نا وہ مختلف ڈائریکشنز میں ہو جانا جو ہے نا وہ علیحدگی کا باعث ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی کا دھوکہ دینا جو ہے وہ علیحدگی کا باعث بن جاتا ہے، تو اس طرح کے معاملات ہیں۔ بعض اوقات اپنا لالچ کسی ایک شخص کا زیادہ ضرورت سے زیادہ حد سے بڑھ جانا دوسرے کو متنفر کر دیتا ہے۔ سر اطلاعات یہ ہیں کہ آصف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم مولانا کو منا لیں گے، تو مولانا صاحب کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ مولانا ناراض کب ہے؟ مولانا تو نظام سے ناراض ہے، جس نظام میں جو ہے وہ سیٹیں تقسیم کی جاتی ہیں، سیٹیں جیتی نہیں جاتی ہیں، جس میں الیکشن نہیں ہوتا، جس میں سلیکشن ہوتا ہے، تو ہم ان دونوں سے ناراض نہیں ہیں۔ ہم تو ناراض ہوں گے تو مانیں گے نا، ہماری ناراضگی نظام سے ہے۔ تو سر آپ کے خیال میں یہ الیکشن ہی سلیکشن ہوا؟ کہ بالکل سلیکشن ہے، آپ کے خیال میں بھی میرا خیال ہے سلیکشن ہی ہونا چاہیے، سب کو نظر آ رہا ہے سلیکشن، کل فارم 45 جو ہے نا وہ چڑھ گئے ہیں، فارم 45 تک جو ہے نا وہ جو ہے وہ آپس میں ٹیلی نہیں کر رہے ہیں اس میں باقی ریکارڈ کے ساتھ، تو عجیب و غریب بات ہے۔ سر جس پارٹی کو ووٹ کم ملتے ہیں، اقتدار میں نہیں آ پاتے، وہ دھاندلی کا شور مچاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیے نظام کو آپ فیئر اور فری کر دیں، پھر کوئی شور نہیں مچائے گا، ایک آدھ دفعہ کوئی تھوڑا بہت شور مچے گا اور پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی سر۔ جب ایمانداری سے معاملات چلیں گے تو نظر آئیں گے، جب بےایمانی ہوگی تو آپ جتنا مرضی اس پہ پردہ ڈالیے وہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ سر آپ کی نظر میں پاکستان کے اہم مسائل کیا ہیں اور بلوچستان کی، کیونکہ آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں؟ پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ جو ہے تعلیم کا کم ہونا ہے۔ اگر تعلیم ٹھیک ہو اور صحیح سمت میں ہو، فنی تعلیم ہو جس سے لوگ اپنا روزگار خود پیدا کر سکیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، تو میرا خیال ہے پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور بلوچستان کے مسائل سر؟ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے تعلیم، تعلیم سب کو دے دیں، آپ فنی تعلیم دیں، وہ اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، ہندوستان میں بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، باقی صوبوں میں بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس یوتھ کو جو ہے وہ اس کو درست سمت میں لگائیے، اس کو جو ہے نا وہ اپرچونٹی کی سمجھیے کہ اس یوتھ کو، نہ کہ اس کو بوجھ سمجھیے۔ سر 8 مارچ 2024 خواتین کا عالمی دن کے موقع پر آپ کا پیغام؟ خواتین مل جل کے کام کریں، مردوں کے شانہ بشانہ، مگر وہ اسلام کی حدود کے اندر اور معاشرے کے جو قید و بند ہے ان کے ساتھ، سر وہ نہیں مردوں کے اوپر بھی ہیں وہ عورتوں کے اوپر بھی ہیں۔ سر نئی حکومت کو خواجہ پالیسی، معیشت، غربت، دہشت گردی، کرائم جیسے مسائل کا سامنا، آپ کی نظر میں مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوگی یہ حکومت؟
دیکھیے مسائل اسی سسٹم کی پیداوار ہے. اگر یہ سسٹم ان مسائل کو پیدا نہ کرتا تو آج یہ مسئلے نہ ہوتے اور ان کا سامنا جو ہے وہ اس موجودہ حکومت کو نہ ہوتا. یہ موجودہ حکومت جو ہے نا اس میں لوگ جو ہے کئی دفعہ حکومتوں میں رہ گئے ہیں تو مسئلہ جو ہے وہ خود پیدا کرتا ہے. تو خود پیدا کردے مسائل کو جو ہے نا مزید تو بڑھائیں گے لوگ مگر اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. سر آپ کے خیال میں نئی حکومت اپنی مدت پوری کرنے میں کامیاب ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا. مشکل. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ نہ ہو, جس کے مینڈیٹ کے حوالے سے لوگوں کو ٹرسٹ نہ ہو, وہ کیسے اپنی مدت پوری کر سکے گی. سر غزہ پہ بات کرتے ہیں. اسرائیل اس جنگ میں آگے شمال سے شروع ہو کر غزہ جنوب تک پہنچ گیا. ایسے میں اقوام متحدہ OIC جنگ بندی میں ناکام. آپ کے خیال میں غزہ کا کیا مستقبل ہے سر؟ دیکھیے کمزور کا مستقبل نہیں ہوا کرتا, طاقتور کا مستقبل ہوتا ہے. یہی دنیا کا اصول ہے. اور اگر وہ مسلمان اپنے اندر طاقت پیدا کر لیتے یا اس کے آس پاس ممالک اپنے اندر طاقت پیدا کر لیتے یا وہ ادروائز وائزلی ایکٹ کرتے تو شاید ان کے ساتھ ایسا نہ ہو رہا ہوتا. اب وہ روز جو ہے نا وہ مارے جا رہے ہیں. 30,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں. بچے ان کے مارے جا رہے ہیں, عورتیں ان کی ماری جا رہی ہیں, جوان ان کے, بوڑھے ان کے. تو اب یہ غزہ جو ہے نا وہ بظاہر ایک قبرستان بن گیا ہے, ایک ویرانہ بن گیا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اسلامی ممالک تھوڑی سی ضرورت سے کام لیں تو مسئلہ فلسطین حل ہو سکتا ہے؟ مسلمان ممالک تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, اسلامی ممالک کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. مسلمان یقیناً بستے ہیں جو کلمہ گو ہے اس کے اسلام کے, اس کے مسلمان ہونے پہ میں شک نہیں کرتا, مگر اسلامی ممالک یہ عجیب سی اصطلاح ہے. سر کشمیر پہ بات کرتے ہیں. تحریک آزادی کشمیر تاریخ کے نازک موڑ پر ذمہ دار کون؟ جی یہ اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. دیکھیے جب چاہا انہوں نے کشمیریوں کو مروایا, جب چاہا ان کو جو ہے نا اس بات سے اس نعرے کے ساتھ کھیلا, اور جب چاہا جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے. اب بظاہر جو ہے نا اس معاملے کا سودا ہو چکا ہے, اس کو سرد خانے میں ڈالا جا چکا ہے, اور بس اس کو اسی طرح سے سمجھ لی. سر شہدائے کشمیر اور کشمیریوں کو حقوق دلوانے کی ذمہ داری کس کی؟ دیکھیے وہ ہر مسلمان کی تھی, ہر پاکستانی کی تھی, ہر انسان کی تھی, مگر اس کو سب نے جو ہے نا وہ اپنے اپنے فائدے میں استعمال کیا, اور کشمیریوں کے فائدے میں کبھی یہ باتیں استعمال نہیں. سر آپ کے خیال میں نئی حکومت قرارداد پیش کرنے میں کامیاب ہوگی اقوام متحدہ میں؟ بہت مشکل ہے کہ حکومتیں جو ہے وہ اس بات پہ میرا خیال ہے کنسیڈ کر بھی نہیں ہے, جس میں عمران گورنمنٹ بھی شامل تھی اور جس میں شہباز گورنمنٹ بھی شامل تھی اور ہے, کہ کشمیر کے مسئلے کو جو ہے سرد خانے میں رکھا جائے. سر آپ کے خیال میں شہدائے کشمیر کی عظیم قربانیاں رنگ لائیں گی؟ لانی چاہیے, مگر وہ جدوجہد جو ہے نا اس میں تسلسل ہو. اب یہ تسلسل نہیں رہا. تسلسل اس وقت تک رہتا ہے جب تک کوئی حکومتیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. جب تک عوام اپنے اندر جو ہے وہ تسلسل نہیں لائیں گے اس جدوجہد میں, اس وقت تک جو ہے نا یہ خواب کی یہ ہماری قربانیاں رنگ لائیں گی, میرا خیال ہے پورا نہیں ہوگا. یہ جدوجہد اور امن ہونی چاہیے, کیونکہ امن جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے. جہاں آپ دہشت گردی یا اسلحے کے اس معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں وہاں کمزوری آ جاتی ہے. سر آپ کے خیال سر کشمیر کا یوم تاسیس 76 برس ہوئی. شہدائے کشمیر اور کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کا پیغام؟ میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ 76 برس انہوں نے اس پر بے سر و سامانی کے حالات میں لڑائی کی ہے, مگر لڑائی شاید مسئلے کا حل نہیں ہے. یہی جدوجہد جو ہے وہ امن کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. جلسے کیے جا سکتے ہیں, جلوس کیے جا سکتے ہیں خالی ہاتھ, تاکہ دنیا کو ایک پیغام دیا جا سکے. آپ جو ہے نا مغرب کا مائنڈ سیٹ سمجھیں. مغرب کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی جدوجہد میں جو ہے اسلحہ انوالو ہو جاتا ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیتی, مگر جہاں پہ جدوجہد پرامن ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا آپ بھی پرامن جدوجہد کریں. بہت شکریہ سر آپ کا, بڑی نمازی سر.